ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर हुर्रियत का ढांचा बिखरा हुआ है, शीराजा बिखरा हुआ है। मगर मैं ये बात दावे के साथ कहता हूं कि जहां तक जज्बात की बात है, लोगों के एहसासात की बात है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज भी लोगों के जज्बात की तर्जुमानी करती है। एक माह के बाद, 4 हफ्तों के बाद मुझे जामे मस्जिद आने की इजाजत दी गई है। आप जानते हैं कि एक बार फिर मुझे अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा और आज अदालत में मेरी केस की सुनवाई भी हुई। हुकूमत को नोटिस निकाला गया है कि वो जवाब दें। हमें अफसोस इस बात का है कि कितने खटाई के साथ गलत बयानी और झूठ बोला जा रहा है। मुझे घर में बंद किया जाता है, मेरी नक्ल हमल पर, मेरी मूवमेंट पर पाबंदी आयद की जाती है, मीडिया से मिलने की इजाजत नहीं है। पिछले महीने मीडिया के कुछ लोग आए, उन्हें मेरे गेट से ही हटा दिया गया। मुझे दावत दी गई कि आप मीडिया पर आएं, अपनी बात कहें। यह कहा गया कि वो तो खुले हैं, वो तो आ जा सकते हैं, सबसे मिल सकते हैं, लेकिन मुझे मिलने नहीं दिया गया, मुझे बात करने की इजाजत नहीं। ऐसा क्यों है कि जब हुकूमत ये दावा करते हुए नहीं थकती कि जम्मू कश्मीर में तो हालात बहुत बेहतर हैं, यहां तो नया कश्मीर है, यहां तो हर किसी को बात करने की आजादी है, लेकिन हकीकत यह है कि हर किसी की आवाज को ताकत के बल पर सल्ब कर दिया गया है। मेरी आवाज ही नहीं, जो हक की बात कहना चाहता है उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। लोग डरे हुए हैं, खाइफ हैं। पिछले महीने पूरे हिंदुस्तान का मीडिया कश्मीर में आया इलेक्शन को कवर करने के लिए। आपने देखा, कुछ मीडिया के अफराद ने दिखाया भी, सोशल मीडिया पर, बाकी चैनलों पर कोई बात नहीं कर रहा था। हर कोई डरा हुआ है, हर कोई खाइफ है कि अगर हम बात करेंगे तो पता नहीं क्या होगा। शाम को एजेंसी आएंगी, पुलिस आएगी, इसलिए लोग खामोश। लेकिन ये जो खामोशी आवाम की है, ये जो खामोशी लोगों की है, ये एग्रीमेंट नहीं है। कुछ मीडिया के अफराद ने जब मुझसे मिलने की इजाजत नहीं दी गई उनको, तो मैंने ईमेल के जरिए, टेलीफोन के जरिए इंटरव्यू 2-3 दिए, मीडिया में वो बात आई। मगर अफसोस की बात ये भी है ना कि हमारा जो यहां अपना मीडिया है, जो यहां अपने हमारे अखबारात हैं, चाहे उर्दू के हो, चाहे कश्मीरी के हो, वो भी हमारी बात नहीं छपा। वो तो सरकार के तर्जुमान हैं, वो तो सरकारी बुलेटिन छपाते हैं। मैं समझ सकता हूं उन पर धौंस है, दबाव है, हमारे प्रेस नोट, हमारी बातें, हमारा नुक्ता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आज के दौर में सच्चाई छुप नहीं सकती, हकाइक छुप नहीं सकते। कल ही आपने देखा कि अमेरिका के इदारे ने USCIRF
جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹس سینٹر فار ریجنل ریلیجس فریڈم جو ہے، جو کہ مذہبی آزادی کی بات کرتا ہے، کل ہی انہوں نے یہ کہا، ہمارے حوالے سے بھی بات کی کہ مذہبی رہنماؤں کو بند کیا جاتا ہے، سیاسی لوگوں کو بند کیا جاتا ہے، مذہبی آزادی سلب کر لی جاتی ہے، مذہبی مقامات بند کر دیے جاتے ہیں، جامع مسجد بار بار بند کی جاتی ہے، عید کی نماز نہیں، شب قدر نہیں، جمعۃ الوداع نہیں۔ یہ ہمارے مذہبی حقوق پر شب خون نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا کشمیر کے لوگ اپنا بھرپور تعاون نہیں دیتے؟ جب ہمارے ٹورسٹ یہاں آتے ہیں، جب یہاں ہمارے ہندو برادری کے لوگ آتے ہیں، جب یہاں یاتری آتے ہیں، جب یہاں امرناتھ کے ہمارے مہمان آتے ہیں، کیا ہم انہیں تعاون نہیں دیتے؟ ہم انہیں پورا سپورٹ نہیں دیتے؟ اور ہمیں اس بات کا فخر ہے۔ لیکن ایک طرف سے حکومت آپ دیکھیے کہ پوری انتظامیہ، پوری گورنمنٹ، پوری ایڈمنسٹریشن اس کی طرف لگتی ہے، لیکن جب ہمارے مذہبی دن ہوتے ہیں جامع مسجد مقفل کر دی جاتی ہے، عیدگاہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اور حد کی بات یہ ہے کہ ربیع الاول کی چھٹی، نبی کی ولادت کی چھٹی بھی خود کو انہوں نے ڈیٹ چینج کر دیا۔ کیوں؟ ہم ان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کیوں اس کو مسئلہ بنا رہے ہیں؟ رویت کا معاملہ شرعی معاملہ ہے، رویت کا معاملہ دینی معاملہ، یہ کوئی سیاسی معاملہ نہیں ہے۔ اس کو آپ کیوں ہندوستان اور پاکستان کا معاملہ بنا رہے ہیں؟ یہ ایک دینی معاملہ ہے، شریعت کا معاملہ ہے، اور شریعت کے جو ذمہ دار ہیں، جو یہاں کے علماء ہیں، جو یہاں کے مفتی اعظم ہیں، جو یہاں کی قیادت ہے، دینی قیادت ہے، اس کا فیصلہ وہ کریں گے، اس کا فیصلہ حکومت ہندوستان نہیں کرے۔ اس لیے ہم یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ آخرکار جموں کشمیر میں یہ ہو کیا رہا ہے؟ جموں کشمیر ایک مسلم اکثریت ریاست ہے، جہاں کے عوام کے مذہبی حقوق، جہاں کے عوام کے انسانی حقوق، جہاں کے عوام کے سیاسی حقوق طاقت کے بل پر سلب کر لیے جا رہے ہیں۔ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں، لیکن سچائی جھوٹ سے چھپ نہیں سکتی۔ کل ہی FDH ایک اور ادارہ ہے، ان کی بہت تفصیلی رپورٹ آئی ہے جموں کشمیر کے حالات کے حوالے سے، سیاسی قیدیوں کے حوالے سے۔ انشاءاللہ اس پر تفصیل کے ساتھ میں اگلے جمعہ کو بات کروں گا کہ انہوں نے کیا کہا ہے کہ جموں کشمیر میں کیا ہو رہا ہے۔ دوستو، بزرگوں، نوجوانوں، میں آپ کے توسط سے یہ بات حکومت کے ایوانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، کیا کہ جموں کشمیر کی قیادت، حریت پسند قیادت کی میں بات کر رہا ہوں، خاص کر بحیثیت میر وائز یہ منصب جامع مسجد کا منبر و محراب اس بات کا گواہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ جموں کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے پرامن حل کی بات کی۔ ہم نے ہمیشہ یہ بات کہی کہ ہم جنگ و جدل نہیں چاہتے، ہم نے ہمیشہ یہ بات کہی کہ ہم مسائل کا حل گفت و شنید سے چاہتے ہیں، ڈائیلاگ سے چاہتے ہیں، بات چیت سے چاہتے ہیں، لیکن ہماری بات کو ہمیشہ نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ حریت کانفرنس کہ عوام کا ایک نمائندہ پلیٹ فارم ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ 2019 کے بعد جو یلغار یہاں کی قیادت کے حوالے سے کی گئی، جیلوں میں بند کر دیا گیا، PSA کے تحت، UAPA کے تحت نظر بندیاں، جیل، ہمارے دفتر لے لیے گئے، ہمارے ورکروں کو ہراساں کیا گیا، پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو بند کیا گیا،
یہ ٹھیک ہے کہ تنظیمی طور، یہ ٹھیک ہے کہ آرگنائزیشنل لیول پر حریت کا ڈھانچہ بکھرا ہوا ہے، شیرازہ بکھرا ہوا ہے، مگر میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جہاں تک جذبات کی بات ہے، لوگوں کے احساسات کی بات ہے، حریت کانفرنس آج بھی لوگوں کے جذبات کی ترجمہ نہیں کرتی۔ میں یہاں پہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کیا تاریخ سے انہوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا؟ 31 مسلم کانفرنس بنی، ٹوٹ گئی، تحریک چلتی رہی، محاذ راز شماری بنی، ٹوٹ گئی، تنظیمیں بنی، ٹوٹ گئی، چلتی رہی تحریک، آواز اٹھتی رہی۔ عوامی ایکشن کمیٹی میرے والد نے بنائی یہاں کے عوام کے حقوق کو آواز دینے کے لیے، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آج بنی 90 میں، آج کمزور ہے، لیکن میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو طاقت کی پالیسی ہے، یہ جو باقی معاملات ہیں، 2019 کے بعد جو صورتحال بنی، یک طرفہ جو اقدامات اٹھائے گئے، ہماری ریاست کے شیرازے کو پارا کر دیا گیا، ہمیں اسٹیٹ سے یونین ٹیریٹری بنا دیا گیا، ہمارے زمینی حقوق، ہمارے نوکری کے حقوق، ہمارے وسائل، ہماری زمینیں، ان پر پالیسیز بنائی گئیں۔ یہ سارا کیوں کیا جا رہا ہے؟ کہ جموں کشمیر کے عوام کی آواز کو دبایا جائے، ہمیں مرعوب کیا جائے۔ مگر میں یہ بات ان سے کہنا چاہتا ہوں، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جب تک کشمیر کا ایک حصہ ہندوستان کے پاس ہے، جب تک کشمیر کا ایک حصہ پاکستان کے پاس ہے، اور اب تو حالات 2019 کے بعد انہوں نے خود ایسے بنا دیے ہیں کہ ایک حصہ چین نے لے لیا ہے اپنے قبضے میں، وہ بھی اب فریق بن گیا ہے اس مسئلے کا۔